बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यस्सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादाद दुरूदुस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल रसा पर। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ज़ुबैर अलवी बरक़ात रमज़ान ट्रांसमिशन में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, रमज़ान मुक़द्दस में इस माह मुबारक में नमाज़ों का एहतमाम किया जाता है। जो शख्स पहले नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू होता है उसकी आमद होती है और पहली रमज़ान से लेकर 20 रमज़ान तक या 30 रमज़ान तक जो है कि लोग कोशिश करते हैं कि नमाज की पाबंदी करें, और उसके साथ तरावी की नमाज का एहतमाम किया जाता है। नमाज इशा के बाद तरावी पढ़ी जाती है और दीगर तमाम ही नवाफिल की अदागी के लिए एहतमाम किया जाता है। क्यों ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार इसकी ताकीद फरमाई, बार बार ये कहा कि ये रमज़ान नेकियां लूटने का महीना है, नेकियां लूटने का महीना है। इस महीने में आप नेकियां जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अल्लाह ताला इतना आपको उसका अजर व सवाब अता करेगा। आज का हमारा प्रोग्राम भी नमाज के हवाले से ही है कि नमाज में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, जिसका इल्म हमें नहीं है। तो ये चाहिए तो ये कि हम अपने घर के करीब, अपने रिहायशी इलाके के अंदर जो बड़ा मदरसा है या कोई मुफ्ती इकराम बैठते हैं, आप उनके पास चले जाएं, अपने मसाइल आप दरियाफ़्त कर लें। अगर नहीं हो सकता तो क्योंकि ये मीडिया इस वक्त एक बहुत बड़ी पावर है, मीडिया पर बहुत सारे प्रोग्रामात आप देखते हैं और उससे सीखते हैं, तो ये भी मीडिया भी एक सिखाने का एक ज़रिया है। लेकिन जो मुस्तनद आलिम दीन हैं, आप उन्हीं से इन बातों को समझें और सीखें तो हमें इसका कमाकू फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती अहमद रज़ा नूरानी साहब। ये हमें इसके बारे में बताएंगे, नमाज के वाजिबात के बारे में, नमाज के फ़राइज़ के बारे में हमने गुफ्तगू की थी पिछले प्रोग्राम में, लेकिन आज हम इसके वाजिबात और नमाज तर्क नमाज के हवाले से, या नमाज के अंदर कोई गलती हो जाए तो उसको किस तरह सही हो जाती है नमाज, इसके बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मुफ्ती अहमद रज़ा नूरानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि एक बार फिर आप तशरीफ़ लाए और इतने अहम टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जो इंतहाई असास और इंतहाई अहम मौजू है हमारा। लेकिन हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत किया करते हैं, उसके बाद अपने इस प्रोग्राम को आगे की तरफ रवाना दवा करते हैं। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अतअमुरूना अन्नास बिल्बिर्रि व तंसौना अंफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सूरह बकरा आयत नंबर 43 और 44, इसका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद को भूल जाते हो, और तुम किताब यानी कुरान की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। अल्लाह ताला ने किस खूबसूरत अंदाज में तालीम फरमाई कि तुम नमाज कायम करो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी इज्तिमाइयत का दर्ज दिया। इनफरादी तो है लेकिन इज्तिमाइयत भी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे अक़वाम पर गलबा हासिल करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि इस्लाम की हक़ानियत है, इस्लाम अपनी जगह हक़ है, और उसके मानने वाले किस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं कि वो ग्रोह के अंदर जाकर एक इज्तिमाइयत का इजहार करते हैं।
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے بارے میں جب بات آتی ہے تو بھول جاتے ہو, اور تم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو, لیکن کیا تم عقل نہیں رکھتے, شعور نہیں رکھتے. ہمارے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جب اے لوگو جب اذان کی آواز سنو تو اپنے گھروں سے نکل پڑو, اپنے گھروں سے نکلو اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرو. تو یہ حکم ہے, اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور اسی کے بارے میں مزید تفصیلات ہم جانیں گے. ہمارے مفتی احمد رضا نورانی صاحب تشریف فرمائے, ان سے بات کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز کے بارے میں, جس طرح کہ ہم نے ایک قرآن کی ان آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نماز ادا کیجئے جو لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اس میں شامل ہونے کا بھی طریقہ ہے کہ اگر امام صاحب ہم مسجد میں 1 منٹ کی تاخیر سے پہنچے, پہلی رکعت شروع ہو گئی یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے, تو کس طرح ان رکعات میں شامل ہوئے. بہتر تو یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. اگر اس میں کوئی کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو پھر جو نمازی بعد میں آتا ہے تو وہ کس طرح ان رکعات کے اندر باجماعت نماز میں شامل ہو سکے, کیا کہیں گے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمیں دعوت دی اور اس پر بلایا. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو, آپ کے بلانا, آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر نماز کے حوالے سے بیان فرمایا, اور جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے نماز کا حکم بھی دیا, زکوٰۃ کا بھی دیا, اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بے شمار حکمتیں ہیں, بے شمار, عقلی طور پر بھی نقلی طور پر فضائل بیان ہوئے اس کے بہت سارے. اور پھر ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گھر سے کامل وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرنے کے بعد گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں اس کے 10 درجات اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے, 10 درجات بلند فرما دیتا ہے اور 10 گناہ, اور اسے ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے, راستے میں ہے, نماز ادا کی, نماز ادا کرنے کے بعد جب تک کہ وہ گھر نہیں پہنچ جاتا اسے نماز میں رہنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. گویا کہ وہ نماز ہی ادا کر رہا ہے, وہ عبادت میں ہے. ہاں, عبادت میں ہے. اور پھر فرمایا کہ جب تک بندہ جو ہے وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے, یہ تو تھا گھر سے چل پڑا, اب آپ نے نماز فجر ادا کی اور یہ نیت کر لی جب ظہر کا وقت آئے گا تو میں اس کی تیاری کر کے نماز پڑھنے جاؤں گا. گویا کہ دل میں یہ ارادت تیاری ہے, انتظار میں ہے. تو بولا جب تک نمازی نماز کے انتظار میں بھی رہے گا تب تک اس کو نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا, گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے. واہ. اور آپ نے بہت بہترین سوال کیا, بہت ہی اچھا, کہ نماز میں کس طریقے سے شامل ہوئے. آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ, اور کوشش کریں صف اول کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کیا ثواب اور کیا اجر ہے تو تم قرعہ اندازی کرو, قرعہ ڈالو کہ کون پہلی صف میں نماز پڑھے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر تکبیر اولیٰ کی کیا فضیلت ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک جو ہے امام کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا. فرمایا کہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ تو اس جماعت پر رب تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص لیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, تکبیر اولیٰ کا تھوڑا اس کا بھی جب بھی بات آ گئی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیں کہ تکبیر اولیٰ جو ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں امام تو ثنا سے الحمد سے پہلے یہ کہ وہ نماز میں شامل ہو جائے. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہو جائے,
یا قرات ختم ہونے سے پہلے ہو جائے، کیا اس میں کیا حکم ہے؟ تکبیر اولیٰ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں تشریف لائے، صف بندی ہوگی، صف بندی کے ساتھ جب امام نے اللہ اکبر کہا تو اس کے ساتھ ہی جب آپ نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہی، تو یہ آپ کی تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ ہوئی۔ بعد میں بھی آگے جب آپ کہیں گے تو وہ تکبیر اولیٰ تو ہے، مثال کے طور پر، لیکن امام کے ساتھ نہیں ہے۔ امام کے ساتھ نہیں، جو امام کے ساتھ کب تک رہے گی؟ جب وہ ابتدا میں کہے گا نا، تو ابتدا میں، شروع میں، تو کچھ علماء کے اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابتدا والی جو ہے نا وہ وہی ہے، اس کی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جب آئے گا نام تو اس کا تکبیر اولیٰ ہی ہے، لیکن وہ امام کے ساتھ نہ ہوئی، بعد میں ہوئی۔ جماعت کا ثواب تو ملے گا، لیکن تکبیر اولیٰ کا نہیں ملے گا، ہاں تھوڑا کم ملے گا۔ جو بندہ ابتدا سے ہے اور جو بعد میں ہے تو اس کو تھوڑا کم ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص رکوع میں داخل ہوتا ہے جیسے، تو اب وہ ایک تکبیر کہے گا، کہہ کے اگر تو وہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے تو سبحان اللہ پوری جو ہے ثنا پڑھے گا۔ اگر پتہ ہے کہ اتنا نہیں پڑھ پاؤں گا، امام صاحب پھر کھڑے ہو جائیں گے قومے کے لیے، تو ایک سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار رکے، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ اور اگر وہ آیا چلتے چلتے تیزی سے آیا، ایک ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ گویا کہ تکبیر تحریمہ الگ ہے، رکوع والی تکبیر الگ ہے، ہر جو نماز کے رکن۔ مکروہ تحریمی ذرا واضح فرما دیں، مکروہ یہ کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک ہوتا ہے فرض، واجب، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریم، کیونکہ عام پبلک کو، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو عام لوگ دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو اس کا یعنی کہ اس کے میننگ کا پتہ نہیں چلتا، تو اس کو تھوڑا واضح دیکھیں۔ اس میں نماز، مکروہ تحریمی میں نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی کراہت آ جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اور ایک مکروہ تنزیہی ہے جس میں تھوڑی کراہت آتی ہے۔ بعض مکروہ تحریمی کی وجہ سے نماز کو دوبارہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مکروہ کا مطلب کراہیت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ناپسندیدگی آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب نماز کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ ایک رومال کو ڈالے، یوں گلے میں لمبا ڈال لے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ گریبان کھول کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ میں اپنے اگر قمیض پہنا ہوا تو اس کے کف میں فولڈ کر لیتا ہوں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر میری شلوار لمبی ہے تو میں یہاں سے فولڈ کر رہا ہوں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی شرٹ پینٹ پہنے ہوئے ہے پتلون، تو اس کو نیچے سے فولڈ کر کے ٹخنے ننگے کرتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رہے، نماز کے اندر کپڑے کو موڑنا، لپیٹنا، ٹھیک ہے، اس کو جیسے شریعت کی اصطلاح میں کف صوب کہتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب اگر وہ نیچے سے ہو، یہاں سے ہو، یہاں ہو، ان تینوں، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ٹخنے نماز جب پڑھیں تو آپ کے ٹخنے جو ہے، لیکن وہ سنت مبارکہ ہے، ٹخنے ننگے رکھنا سنت مبارکہ۔ اب نماز کے اندر سنت کے مقابلے میں مکروہ آ جائے، اگر آپ سنت پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، ہلکے سے گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر مکروہ تحریمی آ گیا، اس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوا، تو اس لیے اس کو سنت پر عمل نہیں کریں گے، پھر مکروہ تحریمی کو بچائیں گے۔ صحیح۔ آپ کیا ٹخنے تھوڑے چھپ جائیں، آپ ویسے ہی شلوار کو، پینٹ کو اوپر کر لیں، جتنا بھلے یہاں تک لے آئیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اڑیسنا منع ہے، ہاں، اس کو فولڈ نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو اب اگر وہ کوئی فولڈ کرتا ہے تو اب دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے، مکروہ تحریمی کا یہ حکم ہے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی، اب اگر کوئی نماز کے اندر شامل ہو رہا ہے تو پہلے آیا، اگر اس نے امام کو پہلی رکعت کے اندر پایا اور تکبیر اولیٰ سے پایا، اس کو کہتے ہیں مدرک، وہ تو صحیح ہے، بالکل جو ہے وہ نماز امام کے ساتھ پڑھے گا، بس ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے گا۔ قرات اگر امام صاحب کر رہے ہیں جہری نماز میں تو بھی خاموش رہے گا، اگر سری نماز ہے تو بھی خاموشی کے ساتھ سنے گا پوری 4 رکعتیں۔ یہ طریقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جی بالکل، حنفی مذہب، جی بالکل۔ تو یہ ابتدا سے پڑھا۔ اب اگر بندہ آتا ہے دوسری رکعت کے اندر، امام صاحب دوسری رکعت کے اندر ہیں، نمازی آیا پیچھے سے آ کے نماز میں شامل ہوا، اب یہ خاموشی سے نماز میں شامل ہو کر اللہ اکبر کہہ کر خاموشی سے کھڑا ہو جائے گا۔ قرات ہو رہی ہے تو قرات کو خاموشی سے سنے گا، یا خاموش ہے امام صاحب تب بھی خاموشی سے پوری 3 رکعتیں پڑھیں گا جس طرح پڑھی جاتی ہیں امام کے پیچھے۔ اب سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا، یہ پہلے جو دوسری رکعت میں شامل ہوا کھڑا ہوگا، کھڑا ہونے کے بعد ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت ملائے گا یا 3 چھوٹی آیات،
جو جبکہ ثنا تو اس نے پہلے پڑھ لی نا. نہیں، جب امام قرات کر رہا ہوگا تو ثنا نہیں پڑھے گا، اللہ اکبر کہہ کے خاموشی پھر اس کے خاموش رہنا. ہاں خاموش ہی رہنا ہے، تاکہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ خاموش سننا رہنا. واجب ہے اس پر، واجب قرآن کا حکم ہے. تو وَإِذَا خود سے قُرِئَ الْقُرْآنُ ثنا نہیں پڑھنی، شامل ہوتے ہوئے آپ نے امام کی اتباع خاموش کرنی. رہنا. ہاں ٹھیک ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ. تو اب جب پہلی رکعت سلام کے بعد کھڑا ہوا، گویا کہ اس کی اب وہ پہلی رکعت ادا کر رہا ہے، تو اس میں ثنا بھی پڑھے گا، تعوذ تسمیہ بھی پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا. صحیح. یہاں ایک بات بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ جو سورت ملانی ہے اس میں ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے. ترتیب کا بھی خیال ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے میں نے کون سی سورت پڑھی ہے پہلی رکعت میں، یا دوسری میں کون سی پڑھی ہے. اب جو پہلی میں پڑھ لیا، مثال کے طور پر میں نے سورہ اخلاص پہلی رکعت کے اندر پڑھی، عموماً ہمارے یہاں پڑھتے ہیں. اب دوسری کے اندر میں یا تو سورہ فلق پڑھوں یا سورہ ناس، اس کے بعد وہ ہیں. اب میں اس سے پیچھے جاتا ہوں تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا. صحیح. میں گناہ گار ہوں گا، اور اگر جان بوجھ کے جاتا ہوں تو پھر نماز گئی. لیکن اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے نا کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی تو اس کی 3 آیات ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. تو سورہ فلق کی جو 4 آیات آ گئیں، دیکھیں اس میں بھی ترتیب رکھنی ہے نا. نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کے اندر آپ نے تھوڑی تلاوت کی اور دوسری میں زیادہ کی وہ بھی مکروہ ہے. لیکن جی اب سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ فلق یا سورہ ناس ہے، تھوڑی سی بڑی تو ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے کو یہ لگے کہ ایک رکعت بہت ہی چھوٹی ہوگی 1 منٹ کی اور دوسری رکعت میری ہوگی 5 منٹ کی. یہاں اگر دیکھا جائے تو اگر پڑھی جائے تو 1 سے 2 سیکنڈ کا فرق پڑے گا یا 3-4 سیکنڈ کا فرق پڑے گا، تھوڑا سا پڑے گا، تھوڑے کا اتنا. لیکن اس کی بھی احتیاط کی جائے. ہاں احتیاط کی جائے. آپ پہلے سے سورت یاد کر لیں جو پیچھے سے یاد کریں، کیونکہ ہم پر نماز تو فرض ہے نا، اور دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. تو ایسی صورتوں میں انتخاب کر لیں. یاد کرنی لازمی ہے. ہاں کوئی بھی کر لیں، سورت یاد کر لیں یا قرآن پاک کی مختلف کوئی بھی آیات یاد کر لیں تو اس کو پڑھیں. یہ ایک ضمن میں نے جزیہ عرض کیا کہ ترتیب کا خیال رکھے. اور اگر مثال کے طور پر اگر نمازی نے اکیلا تھا یا امام کے ساتھ تھا، جب بعد میں پڑھ رہا تھا، مسبوق کہتے ہیں اس کو، اب اس نے سورہ ناس کی تلاوت کر دی پہلی رکعت میں، اب دوسری کے اندر کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اگر پہلی میں تو اگر بھول کر لی سورہ ناس کی تلاوت، تو اب دوسری کے اندر وہ پیچھے نہیں جائے گا بلکہ اسی سورت کو دوبارہ پڑھے گا، تکرار کرے گا. ویسے تو تکرار کرنا مکروہ ہے لیکن اب بھولے سے غلطی ہو گئی، اب تکرار جائز ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے کرے گا تو گناہ گار ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا کہ جان بوجھ کے میں نے پہلی میں بھی سورۃ ناس پڑھی دوسری میں بھی پڑھ رہا ہوں. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کر. ہاں کبھی بھولے سے ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور پھر واپسی پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے انہی مسائل پر جو بہت انتہائی ضروری ہیں. یہ مسائل نماز کے جاننا ہمارے لیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.